बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 78 में आपको खुशामदीद कहते हैं और वहीं से आगाज़ करते हैं जहां से पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। जैसे कि आपको पता है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फतूहात तीसरी किस्त से अब तक ही हैं और ख़त्म नहीं हो रही, और ऐसे ही कई फतूहात आने वाली एक साथ में मुंतज़िर हैं। अब हम रोमी बादशाहत पर नज़र डालते हैं और इसी एपिसोड में बसीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रहलत भी हुई और इसी पर भी तारीख़ की रोशनी में डालेंगे। शाम कैसर रोम की बादशाहत का निहायत अहम सूबा था जिसमें ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात वाक़या थे। ईरानियों की तरह रोमी भी अरबियों के देरीना दुश्मन थे, मगर ईरानियों की दुश्मनी सियासी व तहज़ाबी अंसर गालिब था, जबकि रोमियों की अदावत में मजहबी जज्बात का दखल ज़्यादा था। इस्लाम से पहले यमन के ईसाई हाकिम अबरहना में बासनीती रोमी सल्तनत ही की शय पर काबा के मुकाबले में गर्जा तामीर करके अरबों को इसके हज की दावत दी थी, जिसे अरबों ने सख्त नफरत की निगाह से देखा था। जब अरब इस्लाम कबूल करके एक मुनज़्ज़म ताकत बन गए तो इसने बाज़नीती रोमियों को सख्त तशवीश लाहक हुई, क्योंकि इस्लाम की खूबियाँ और रानियों के सामने नसानियत की मसूई चमक धमक मान पर रही थी, और ख़तरा पैदा हो गया था कि इस्लाम का पैगाम मशरिक़ व महरब को अपने जुलू में लेकर नसानियत को एक भूली बसी दास्तान बना देगा। यही वजह थी कि शाम के नसरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कमर बस्ता थे। इसी हुकूमत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था, जो पिछले एपिसोड में तफसील से बताया जा चुका है, जिनके इंतकाम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा, जो मोता के मकाम पर सर पर कफन बांध कर रोमियों की टड्डी दिल लश्कर से लड़ा। फिर इसी मुहिम की तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जेश उसामा बिन ज़ैद को रवाना किया जेश में। इसके अलावा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में अपना आखिरी जहादी सफ़र भी रोमियों की मुतवक्की अलहार की रोकथाम के लिए किया था और ताबूत तक जाकर इस्लाम के जंधे काट दिए थे, जो अरब और शाम की सरहद थी। रोमी इस्लाम को अपने लिए सख्त तरीन ख़तरा तस्वर करके अरबों के ख़िलाफ़ चढ़ाई के लिए न सिर्फ मुसलसल तैयारियाँ कर रहे थे, बल्कि इन दिनों इराक़ की सरहद पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अरब ईसाइयों को भी इनकी पुष्ट पनाही हासिल थी, और जंग फराज में तो रोमियों ने बाकायदा शिरकत करके मुसलमानों के खिलाफ अमनी तौर पर ऐलान जंग भी कर दिया था। इन हालात के पेश नज़र अब ज़रूरी हो गया था कि रोमियों की ताकत का गरूर हमेशा के लिए तोड़कर एशिया के लाखों बेबस व मजबूर लोगों को इसके जुल्म व सितम से निजात दिलाई जाए, और इस्लाम की दावत की कबूलियत और इसके निज़ाम अदल के नफाद में हायल इस चार बनाना सल्तनत के तार और तोड़ बिखेर दिए जाएँ। नाज़रीन कराम, यही सब के तहत रोमियों के खिलाफ पहली मुहिम का आगाज़ हुआ। इतनी बड़ी ताकत से टक्कर लेने में इख्तियार तो ज़रूरी था, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अब तक शाम की तरफ भेजने वाले लश्करों को ज़्यादा दूर तक पेशकदमी करने की इजाज़त नहीं दी थी। आपने हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो शाम की सरहदों पर तानियात किए जा चुके थे, हिदायत की कि वो आगे बढ़ें, मगर रोमियों से जंग में पहल ना करें और अंधाधुंध पेशकदमी मत करें। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हिदायत के तहत मोहतात अंदाज में रोमियों के मुकाबले आए, जो पूरी तैयार होकर अपने बाहान की क़यादत में चले आ रहे थे। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी मर्जी से मुकाबला करके इस लश्कर को पसपा कर दिया, मगर रोमियों की फ़ौजी ताकत का कोई हदोशुमार न था। इसलिए हज़रत खालिद बिन सईद ने दरबार खिलाफत में मज़ीद अफवाज की दरख्वास्त भेजी। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मामले को पूरी संजीदगी से लिया। आपने यमन, तिहामा, अमान और बहरीन से जमा होने वाले रज़ाकारों को हज़रत इक्रिमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क़यादत में जमा करके फ़ौरी मदद के तौर पर शाम के महाज पर रवाना कर दिया, मगर ज़रूरत इससे पूरी नहीं हुई। वहाँ एक बड़े लश्कर की ज़रूरत थी, जिसकी तैयारी और क़यादत के लिए अकाबर सहाबा ही मौजूद थे। चुनांचे आपने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से महकमा ज़कात के अफसर थे, मशवरा दिया कि वो ये अहदा छोड़कर एक दूसरी अहम खिदमत के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं इस्लाम के तीरों में से एक तीर हूँ, चलाने वाले आप हैं। जो हदफ सबसे ख़तरनाक, सबसे अहम और सबसे ज़्यादा अजर सवाब वाला महसूस हो, मुझे इस पर दे मारें। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुए और उन्हें नई
فوج کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا کام سونپ دیا۔ جب ایک بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا تو آپ نے 3 فوجیں تشکیل دی، ایک کا سالار حضرت عمرو بن عاص کو بنا کر اسے فلسطین کے رخ پر روانہ کیا، دوسری کی قیادت حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی اور اسے اردن کی سمت بھیج دیا۔ تیسرا لشکر جو سب سے بڑا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں دیا۔ اس لشکر کو آپ نے خود بڑے اہتمام سے روانہ کیا اور مدینہ کے باہر تک اسے رخصت کرنے کے لیے پیدل ساتھ چلے۔ امیر لشکر کو یہ تاریخی ہدایات بھی آپ نے دی، تمہیں قیادت اس لیے سونپی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تمہاری صلاحیتیں ظاہر ہو۔ تم نے اچھی کارکردگی دکھائی تو تمہارا رتبہ بڑھا دیا جائے گا، اگر ذمہ داری اچھی طرح انجام نہ دی تو معطل کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اسی طرح جانتا ہے جیسے تمہارے ظاہر کو۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ اس سے لو لگائے رکھے۔ اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خبردار، جاہلی تعصب سے بچ کر رہنا۔ اللہ تعالیٰ تعصب کو اور تعصب برتنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے سپاہیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھی امید دلاتے رہنا، جب انہیں نصیحت کرو تو مختصر بات کرنا کہ طویل تقریر کا کچھ حصہ یاد رہتا ہے کچھ بھول جاتا ہے۔ اپنے نفس کو نیک بنا لو، لوگ بھی تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ نمازوں کو اپنے اوقات میں رکوع و سجود کی پورے آداب کے ساتھ اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ دشمن کے سفیروں کا اعزاز و اکرام کرنا، مگر زیادہ دیر انہیں اپنے ہاں مت ٹھہرنے دینا، کہیں وہ تمہارے راز نہ جان لیں۔ اپنے رازوں کو کبھی ظاہر نہ ہونے دینا ورنہ سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب مشورہ کرنا ہو تو سچ بولنا اور مشیروں سے صورتحال کا کوئی پہلو مت چھپانا۔ پہرے کا بہت اہتمام کرنا، سپاہیوں کی حالت سے غافل نہ ہونا، مگر ان کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں بھی مت رہنا۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا سچے خیر خواہ اور وفادار افراد کے ساتھ رکھنا، بزدلی مت دکھانا ورنہ سپاہی بھی بزدل بن جائیں گے۔ دشمنوں کے جو لوگ اپنی عبادت گاہوں تک محدود ہوں انہیں مت چھیڑنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت کسی بھی دینی کام کی قیادت کرنے اور اہم ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرحدوں پر کمک کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں انہیں اسلامی افواج کی روانگی کی اطلاع ملی، انہوں نے شام کی سرحدوں میں پیش قدمی شروع کر دی اور فلسطین میں مرج السفر کے مقام تک جا پہنچے، لیکن جہاں رومی جنرل باہان نے زبردست فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا، اس نے ناکہ بندی کر کے اتنا سخت حملہ کیا کہ خالد بن سعید کے لشکر کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے بیٹے سمیت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن سعید بمشکل کچھ افراد کے ساتھ زندہ سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھا مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ میں ٹھہرا کر حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو عبیدہ بن حجازہ رضی اللہ تعالی جیسے آزمودہ کار صحابہ کرام کو شام کے محاذ پر روانہ کر دیا۔ ان سے پہلے کچھ امدادی فوجیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ جنگی منصوبے کے مطابق یہ تازہ دم افواج شام کی سرحد عبور کر کے الگ الگ مقامات پر ٹھہر گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ میں، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بلقا میں اور حضرت شرحیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اردن کے میدانوں میں خیمے گاڑ دیے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 7,000 سپاہی تھے۔ اسی طرح اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد 21,000 تھی۔ رومی بادشاہ ہرقل کو مسلمانوں کی اس منظم جلغار کی اطلاع ہوئی تھی تو تیزی سے کوچ و قیام کرتا ہوا اپنے دارالحکومت خمس پہنچا اور یہاں سے ہر مسلمان امیر کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں روانہ کر دیں تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر لڑنے نہ پائیں۔ ان میں سے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جانے والا لشکر 60,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جس کی قیادت فکیار نامی افسر کے ہاتھ میں تھی۔ ادھر ہرقل کا سگا بھائی تزراکے 90,000 کا لشکر لے کر حضرت عمر بن ابی وقاص کی طرف چل پڑا۔ مسلمان سپہ سالاروں نے یہ صورتحال دیکھ کر خط و کتابت کے ذریعے اہم مشورہ کیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دربار خلافت سے مزید کمک کی درخواست کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ پیچھے ہٹ کر دریائے یرموک کے کنارے کسی موزوں علاقے میں پڑاؤ ڈال دیں۔ یہی وہ دن تھے جب دربار خلافت حضرت خالد بن ولید
کو پیغام ملا تھا کہ وہ عراق کے محاذ کی قیادت منشا بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کر کے جلد از جلد اپنے نصف سپاہ کے ساتھ شام کے محاذ پر پہنچ جائیں۔ ان حالات میں جبکہ شام کی سرحدوں پر جنگ کے مہیب بادل چھائے ہوئے تھے اور رومی لشکر مسلسل نقل و حرکت پر تھا، خالد بن ولید کا انہیں جل دے کر اپنی منزل تک پہنچنا بہت مشکل تھا، مگر وہ اللہ کی تلوار تھے، اپنے ہدف سے پہلے رکنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے عراق کی آدھی فوج کے ساتھ جو 9000 مجاہدین پر مشتمل تھی، ہیرا سے شمال مغرب کی طرف کوچ کرتے ہوئے ایک ایسا بے آب گیا صحرائی راستہ اختیار کیا جسے عبور کرنے کا کسی اور کو وہم گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صحرا کراکر سے سوا تک پھیلا ہوا تھا اور رومی فوجی اس کے جنوب مغرب میں سرحدوں کی ناکہ بندی کے لیے موجود تھی۔ اس صحرا میں کوئی چشمہ نہ تھا نہ نخلستان۔ قبیلے بنو طے کے حرار رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ رہبر مقرر کیا تھا، بولے اس صحرا کو تو تیز رفتار تنہا سوار بھی آسانی سے عبور نہیں کر سکتا کہ آپ فوج اور قافلے کے ساتھ یہاں سے گزریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہاں سے گزرنا ہی ہوگا، رومیوں سے کترا کر مدد کے منتظر مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات پڑھ کر میں دنگ رہ جاتی ہوں کہ کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ بھیجتے تھے اور وہ فتح کا پرچم لہرا کر ہی آتے تھے۔ اللہ پاک نے کیا شان اس کے ہاتھ میں دی تھی، کیا طاقت دی تھی، اور بے شک اللہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے اور جس سے لینا چاہے لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہاں بھی خالد بن ولید کی ضرورت ہے، کیونکہ فتوحات کو پڑھیے، خالد بن ولید ہر جنگ پر فتح ہو کر ہی آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم رہبیوں کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو خوب سیراب کر لیں اور جتنا ہو سکی پانی ساتھ لے لیں۔ اب صحرا کا دشوار گزار سفر شروع ہوا۔ گرمی کی شدت اور سخت پیاس کی وجہ سے آخر پانی ختم ہو گیا۔ گھوڑے پیاس سے نڈھال ہونے لگے تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے کوہانوں میں محفوظ رطوبت انہیں پلائی گئی۔ 5ویں دن قافلے کا دم لبوں پر تھا۔ رہبر حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بیماری کی وجہ سے دکھ رہی تھیں اور وہ مشکل صحرا کی وسطوں پر نگاہ دوڑا رہے تھے، مگر کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار وہ قافلے کو ایک سمت لے جا کر کہنے لگے دیکھو کہیں ایسا درخت نظر آتا ہے جیسے بیٹھا ہوا آدمی؟ جواب ملا نہیں۔ بولے پھر تو تم بھی ختم اور میں بھی، دیکھو دوبارہ غور سے دیکھو۔ تب اچانک کسی شخص نے پکار کر کہا ہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا دکھائی دے رہا ہے۔ رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر کہا اس کی جڑ میں کھدائی کرو۔ لوگوں نے کھدائی کی تو نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پانی کے امکانات کا اندازہ کیسے ہو گیا۔ پوچھا تو بولے میں صرف ایک بار بچپن میں والدین کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تب اس درخت کے پاس چشمہ بہا کرتا تھا۔ قافلہ سیراب ہو کر آگے بڑھا اور 5ویں دن صحیح سلامت موت کی وادی سے نکل کر اس خاموشی سے شام کی حدود میں داخل ہو گیا کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بس جب خالد بن ولید آ گیا تو فتح ہی فتح، اور ہر مسلمان ہی چاہتے تھے کہ فتح ہی ہوگی۔ شام پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری کا اندازہ کیا، اور وہ یہ کہ اب تک انہوں نے کوئی شہر یا قلعہ فتح نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد نے محسوس کیا کہ جب تک ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کوئی فصیل بند شہر زیر نگین نہ ہو، شام میں قدم جمانا ممکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے سب سے پہلے شہر بصرہ کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ اس دوران دیگر اسلامی قائدین کی فوج بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اہل شہر نے جزیہ دینا قبول کر کے ہتھیار ڈال دیے اور شہر مسلسل کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امراء اسلام نے اجنادین کا رخ کیا، جہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ہرقل کا بھائی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ علاقہ فلسطین کی بستی رملہ اور بیت جبرین کے درمیان، بالکل اس کے وسط اور درمیان میں واقع ہے۔ جنگ سے پہلے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عرب جاسوس کو مسلمانوں کی خیمے گاہ میں بھیجا۔ اس نے واپس آ کر یہ رپورٹ پیش کی، رات کو عبادت گزار، دن کو شہ سوار۔ ساتھ ہی کہا ان میں قانون کی بالادستی اتنی ہے کہ اگر ان کے حکمران کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر بدکاری کرے تو اس کے سنگسار کیا جائے گا۔ یہ سن کر رومی سپہ سالار نے کہا تو پھر ان سے لڑنے سے زمین میں زندہ دفن ہونا بہتر ہے، کاش مجھے ان سے لڑنا نہ پڑتا۔ آخر جمادی الاول سن 13 ہجری کو انجادین کے میدان میں نہایت گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے تمام امراء فوج نے متفقہ طور پر خالد بن ولید کو سپہ سالار اعلیٰ
بنا لیا تھا، اس لیے حضرت عمرو بن وقاص، حضرت یزید بن سفیان، حضرت سہیل بن حسنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح سمیت تمام کارکن کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ آخرکار رومیوں کو شکست فاش ہوئی، ہرقل کا باعث تزریق مارا گیا اور میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور بڑی تیزی سے پوری فوج کو لے کر شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یرموک تک جا پہنچے، جہاں ہرقل کی بہت بڑی فوج سے مقابلہ ناگزیر تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ یرموک کا میدان دو قوموں کے درمیان ایک شدید جنگ کا نظارہ دیکھتا، مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 63 سال عمر پائی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ ایک سال پہلے وہ اور عرب کا مشہور خطیب حارث بن قلادہ کھانا نوش کرنے ساتھ بیٹھے تھے۔ دسترخوان پر چاول تھے۔ حارث نے لقمہ نگلتے ہی کہا، خلیفہ رسول، کھانے سے ہاتھ کھینچ لیجیے، اس میں خاص قسم کا زہر ملا ہے جس کا اثر ٹھیک 1 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تاریخ اس کی وضاحت نہیں کر پاتی کہ زہر کھلانے کی سازش کرنے والا کون تھا۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کھانے میں یہودیوں نے زہر ملا دیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہود نے کب اور کیسے خلیفہ مسلمین کے کھانے میں زہر ملایا۔ وہ اس سازش میں کیسے کامیاب ہوئے؟ سازش کرنے والا یہودی کون سا تھا؟ یہ سب سوالات آج بھی نہیں معلوم۔ بہرکیف جو یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو زہر کا لقمہ کھلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ خلیفہ رسول کے لیے ایسا جال کیوں نہیں بچھا سکتے؟ زہر کے اثر سے حارث بن قلادہ 1 سال بعد چل بسا اور ٹھیک اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئے۔ اپنی رحلت کا وقت قریب محسوس کر کے ابو صدیق نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے کے لیے بلایا کہ کسی جانشین مقرر کریں۔ آپ کے ذہن میں پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا، جو بلا شبہ اس منصب کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے، اس لیے پوچھا، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ان کی فضیلت اور قابلیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کی طبیعت میں کچھ سختی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان میں سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ جب میں کسی پر غصہ کرتا تو وہ مجھے اس سے راضی کراتے ہیں، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی کرتا تو وہ سخت مزاج نظر آتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس فیصلے پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں سے معاملات میں ان کی سخت مزاجی کا آپ کو علم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے اطمینان سے فرمایا، ہاں، جب میں اللہ سے ملوں گا تو کہہ سکوں گا کہ میں تیرے بندوں پر بہترین انسان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے پوچھی تو وہ بولے، ان جیسی خوبیوں والا ہم میں سے اور کوئی بھی نہیں۔ ان حضرات نے گفتگو کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت نامہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ابھی اتنا ہی لکھوایا تھا کہ ابو بکر بن قحافہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے وصیت، کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں اس بے ہوشی میں خلیفہ کی وفات نہ ہو جائے اور وصیت نامہ ادھورا رہ جانے کی وجہ سے خلافت کا وظیفہ متنازع بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات خود آ کے لکھ دی، میں نے عمر کو تمہارے لیے خلیفہ مقرر کر دیا، میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چند لمحوں بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، پوچھا کیا لکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت سے بات بتائی اور بات پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، پھر ان کی دانشمندی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خاص نصیحتیں بھی تھیں جو ان کو بلوا کر آپ نے کہیں، میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں خلافت کی ذمہ داریوں کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ کے کچھ حقوق رات کے ہیں اور کچھ دن کے، نہ رات کے حقوق وہ دن میں قبول کرتا ہے نہ دن کے رات میں، وہ نفل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرائض کا فرض ادا نہ کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روب و ہیبت کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کو یہ خوف تھا کہ وہ کہیں بے جا سختی نہ کریں، اس لیے آپ نے انہیں اعتدال کا دامن تھامنے رکھنے کی خصوصی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ نرمی کا اور عذاب کے ساتھ رحمت کا ذکر کیا ہے، تاکہ بندے امید اور رحمت میں رہیں اور عذاب سے بھی
ڈرتے رہیں تاکہ نہ تو کسی کو اتنی خوش فہمی ہو کہ اللہ کے ہاں اپنے حق سے زیادہ کی خواہش کرے اور نہ ایسے مایوسی ہو کہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ پھر اپنی دلی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جنہوں کا ذکر ان کے برے اعمال کے ساتھ کیا ہے، جسے پڑھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ان میں سے شمار نہ ہو جاؤں، اور جنتیوں کا ذکر ان کے بہترین اعمال کے ساتھ کیا ہے جیسے پڑھ کر میں سوچتا ہوں بھلا میں ان میں سے کیسے ہو پاؤں گا۔ عمر، اگر میری ان باتوں کو یاد رکھو گے تو نظر سے اوجھل دنیا تمہیں اس نظر آنے والی دنیا سے زیادہ محبوب رہے گی، اور تم یقیناً ایسا کر سکتے ہو۔ ان نصیحت اور وصیتوں کے بعد منگل 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو امت مسلمہ کے اس غم خوار نے، جس کے دل کی ہر دھڑکن پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے وقف تھی، دائمی اجل کو لبیک کہہ دیا اور اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و کردار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد اس بارے میں ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل، مہربان، سخی اور سادہ مزاج تھے۔ ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نرمی اور رحم دلی کی بنا پر بہت آزاری کرنے والا کہا جاتا تھا۔ فطرت سلیمہ کا یہ عالم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ کبھی بتوں کی عبادت نہ کرتے، نہ شراب پیتے، نہ ہاتھ لگاتے، گرمی میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے جسم پر چربی کا نام و نشان تک نہ رہا تھا، بالغ نحیف ہو گئے تھے۔ آپ تاجر پیشہ تھے، اسلام کے لیے خوب خرچ کرتے تھے، خلیفہ بنے تو تمام پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم نے ہر شخص کی بھلائیوں کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے، ان کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا گیا، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ کا باپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا محبوب بناتا تو یقیناً ابوبکر ہی کو محبوب بناتا۔ ایک بار فرمایا، جس شخص نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور میری خاطر اپنا مال سب سے زیادہ لگایا وہ ابوبکر ہیں۔ اگر میں کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا تو یقیناً ابوبکر کو محبوب بناتا، مگر اسلامی اخوت اپنی جگہ کافی ہے۔ صحابہ کرام کی متفق رائے تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں افضل ترین ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے محمد بن حنیفہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخص کون ہیں؟ انہیں بلا تر اور بلا فکر کے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ دوم تھے، ان کی شروعات، ان کی شخصیت اور ان کے دور کا جائزہ لیا جائے گا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی بہت اور گفتگو کی جائے گی۔ چینل سے جڑ جائیے گا اور میرا حوصلہ افزائی ضرور کروائے گا۔ اللہ نگہبان۔